हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ शिर्क। हाँ जी, शिर्क क्या है, जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को सुन लेते हैं क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हमें मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो पहले इस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखें जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिर्क ही कर रहे हैं। और शिर्क क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वयक़ूलून, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं, हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही मेंटालिटी, ऐसी दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारिशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारिशी मानते हैं। पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय 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 हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। देखें जी, अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे। अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें, इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी इनसे फरमाओ, अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारिशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना, 2008-9 की बात है, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहां एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल यदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है। तो खैर हमने उनसे गपशप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा, जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आपको। और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें।
ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی 94 کے اندر FSE میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے, وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں, ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, عبادت اللہ کی ہوگی, مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی, کوئی پیغمبر, جن, فرشتہ, کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے, گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ہے. سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو. اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی, نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے, ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی. تو آیت نمبر یہ 75, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں سچی عورت تھی, کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں, یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا, کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے, ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے. میں نے کہا نال لکھے ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے, واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا علم ہے. میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے, اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے, تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے شے ہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا عبد القادر جیلانی تھے شے ہی کوئی نہیں, مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریہ تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. سوچ میں گائز وہ انجینئر صاحب تو غصہ سا ہو رہے تھے اس ویڈیو میں, اور صحیح بات ہے یہ چیز پہ تو خیر ہم پورا بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اور اللہ کا بندہ تو میرے حساب سے تو اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے پورے طریقے سے. جو ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے کہ جو بہت سارے بزرگ ہیں, بہت سارے ان کو نالج ہوتی ہے, کافی کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے, تو اگر ان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, بزرگ ہوتے ہیں. تو اب ایکچولی ایک انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میری ایک دیدی, میری سسٹر ہیں, اور وہ پیر پہ بہت مانتی ہیں, بہت زیادہ پیر کو مانتی ہیں, اور
اور وہ انہوں نے مجھے ایسا ایک بار بتایا کہ وہ جب پیر پہ گئی تھیں تو انہیں کوئی سفید کپڑوں میں، داڑھی میں، کوئی لمبی سی داڑھی میں ایک بابا جی وہاں پر ان کو دکھے، مطلب اس طرح سے کچھ وہ بتا رہی تھی مجھے تو اور پھر وہ اچانک سے ان کے سامنے آئے. ان کی کوئی بہت بڑی منت تھی جو وہ پورا چاہتی تھی اپنی لائف میں کرانا، تو ان کو وہ بہت دکھی تھیں اس دن، ایسا وہ بتا رہی تھیں. وہ بہت دکھی تھیں تو انہوں نے وہاں پیر پہ جا کے وہ منت مانگی اور ان کو ایک بابا جی دکھے سفید کپڑوں میں، اور اس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا. تو ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی مانیتا ہوتی ہے، ماننا ہوتا ہے سب کا اپنا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس چیز میں. ٹھیک ہے، تو ایسا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو پیر درگاہ ہوتی ہیں وہاں پر تو کسی کی وہاں پر تو قبر ہوتی ہے، وہاں پر جا کر چادر وغیرہ چڑھائی جاتی ہے ان کی قبر پر. ٹھیک ہے، تو میں نے پیچھے بھی آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ درگاہ پہ جانا شرک ہے؟ اگر ہم درگاہ پہ جا کے وہاں پر چادر چڑھاتے ہیں تو کیا وہ شرک ہے؟ اور وہاں پہ جا کے تو کافی سارے میرے بھائیوں نے مجھے رپلائی کیا تھا کہ اگر آپ وہاں جا کر وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں تو وہ غلط ہے. اگر وہاں قبر کا جا کے سجدہ کرتے ہیں، مطلب درگاہ پہ جا کے وہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے. پر اگر آپ ویسے ہی جا رہے ہیں تو مطلب تو ویسے بھی جانا چاہیے گائز میرے حساب سے. مطلب میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں. اور انجینئر صاحب تو اس میں کافی ناراض سا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اور صحیح بات ہے گائز. اور اس میں انہوں نے ایک آیات بھی پڑھ کر سنائی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماں مریم تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی کھانے کے محتاج تھے، مطلب ان کو بھی کھانے کے لیے چاہیے ہوتا تھا. تو مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ والی بات تو فیکٹ ہے کہ اگر اللہ ان کے لیے بھی یہ والی چیز کہہ رہے ہیں کہ کیا تم انہیں مانو گے؟ کیا تم انہیں مانو گے؟ نہیں مان سکتے گائز. اور جو لوگ، اگر قرآن میں یہ چیز اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دی نا، اور اس سے زیادہ ایزی لینگویج میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ وہ بھی محتاج تھے. صحیح بات ہے، انہوں نے بھی بچپن سے ساری چیزیں کی اور کتنا کچھ. میں ابھی پیچھے ایک سیریز بھی سٹارٹ کی تھی ان کی دیکھنی، میں دیکھ رہی ہوں، چوزن نام ہے اس سیریز کا. کافی کچھ اس میں معجزے بھی دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھ رہی ہوں، ابھی دیکھوں گی دھیرے دھیرے تو کافی نالج بڑھے گی اس سے. کچھ چیزیں اس میں کریکٹ ہیں، کچھ چیزیں میں نے سنا ہے تھوڑا فکشن ہے، تو کوئی بات نہیں. باقی جو صحیح نالج ہیں وہ ہم لیں گے اس میں سے. باقی گائز صحیح بات ہے، میرا بھی پوری طرح سے ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور شرک تو بہت برا بتایا ہے، اللہ کو سب سے برا شرک ہی لگتا ہے. اور ہر ایک چیز تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ بات کوئی سوچتا کیوں نہیں ہے کہ جو بت بنائے جاتے ہیں وہ بھی تو مٹی سے بنائے جاتے ہیں نا، تو وہ مٹی بھی تو کسی نے بنائی ہے نا. تو وہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ جو کریٹر ہے اس نے بنائی ہے نا. تو وہ بت کیسے آپ کو کھانا یا آپ اس کو کیسے اس کو عبادت، جو خود کسی کی پیدا کی ہوئی چیز سے بنایا گیا ہے، آپ اس کو کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ آپ کی چیزیں پوری کر دے گا؟ اور میں نے تو یہ سنا ہے خیر کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے مانگو گے میں دوں گا. پر دماغ تو دیا ہے نا، پر دماغ تو ہے نا ہمارے پاس میں. تھوڑا لاجک سوچنا چاہیے نا، لگانا چاہیے نا. اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے کرتے ہیں گائز، پھر بھی تھوڑا نا دماغ لگانا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بٹ اللہ کے سوا کسی کو نہیں آپ عبادت نہیں کرنی چاہیے. میرے حساب سے بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ پرماتما، اپنی آنکھوں کو بند کریں، کسی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور بس اس پرماتما کو یاد کریں. اس سے جو بھی آپ کے دل کا حال ہے اس سے کہیں، اسی سے مانگیں. اور اسلام میں تو نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اور سناتن دھرم میں بھی ایک ہی ایشور کی مانیہ ہے، ایک ہی ایشور مانیہ ہے. بس وہی والی بات ہے کہ صحیح نالج لینے کی ضرورت ہے. جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہی چیزوں میں لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے گائز. اپنی چیزوں کو، اپنی بکس کو پڑھنا چاہیے. ناتسیہ پرتما استی، ٹھیک ہے، اس پروردگار کا، اس پرماتما کا کوئی عکس نہیں ہے. یہ بات سچ ہے. اس پوری دنیا کائنات کو اس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس کا کیسے کوئی عکس ہو سکتا ہے؟ وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. صرف اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. پرماتما کو صرف
آپ فیل کر سکتے ہو, آپ اپنے سچے دل سے آنکھوں کو بند کر کے اس کو محسوس کر سکتے ہو بس, ٹھیک ہے نا. اور جس نے اسے محسوس کر لیا نا تو پھر وہ خود بھی خود کبھی شرک نہیں کر سکتا کسی بھی قیمت پہ, ٹھیک ہے نا گائز. تو چلیے اب بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی اس پہ, اور کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا اور چھوٹا سا ہی بیان کیا سر نے, پر بہت ہی ایپٹ سے انفارمیشن دی ہے, ٹھیک ہے, کہ بس کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز میں پڑھنے کی, صرف اللہ کی عبادت میں رہیں اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا گائز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور انسٹاگرام چینل کو بھی فالو کرنا بالکل نہ بھی بھولیں. چنی ریاکٹس کے نام سے ہی آئی ڈی ہے, اس کو بھی فالو کریں, وہاں بھی سپورٹ بنائیں. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.